अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आयह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल कुरान खैर। मजीद अल्लाह आमीन या ताला रब्बल आलमीन की हकीकी कलाम है जो कि अरबी कुरान ज़ुबान में मजीद नाजिल हुआ अल्लाह है। ताला कि हकीकी जैसे कि कलाम है कुरान मजीद जो कि में अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हुआ है जैसे कि कुरान बिलिसान मजीद में अरबिय्यिम मुबीन। अल्लाह बिलिसान ताला ने खुद अरबिय्यिम फरमाया हुआ मुबीन है कि बिलिसान ये वाज़ेह और अरबिय्यिम साफ मुबीन अरबी जुबान में नाजिल हुआ है बिलिसान अरबिय्यिम मुबीन और अल्लाह कि ताला ये का वाज़ेह कलाम और है। साफ अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। तो इसकी मोहब्बत और एहतराम का सबसे पहले और तकाजा अल्लाह ये ताला है का कलाम है कि तो इस इसकी कलाम मोहब्बत को और उसी तरह एहतराम का पढ़ा जाए। सबसे पहले तकाजा जिस ये तरह ये है अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है कि इस कलाम को उसी तरह पढ़ा जाए और जिस तरह ये अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने जैसे खुद नाजिल फरमाते हैं फरमाया है। वरत्तलनाहु और तरतीला अल्लाह ताला जैसे खुद फरमाते कि हैं हमने उसको खूब ठहर ठहर कर पढ़ा है। वरत्तलनाहु तरतीला और फिर आगे क्या कि फरमाते हैं हमने हमें उसको खूब वरत्तिलिल ठहर ठहर कुरान कर पढ़ा तरतीला है। और फिर आगे क्या फरमाते हैं हमें वरत्तिलिल कुरान तरतील कि कुरान को तरतील के साथ खूबसूरती के साथ ठहर ठहर कर पढ़ा कर। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम दुनिया में इत्मीनान से पढ़ा करते थे अपनी आवाज़ों के साथ और आखिरी आयत पढ़कर तुम जहां कुरान की पहुंचोगे तिलावत को वही तुम्हारा मकाम कुरान होगा। को इस कलाम को खूबसूरत बनाओ। फिर इसी तरह एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया इसी कि तरह नबी कुरान पाक सल्लल्लाहु करीम अलैहि को वसल्लम ने अपनी फरमाया आवाज़ों कि से आखिरत दिलकश बनाओ। रोज़ महशर कि साहिब बेशक कुरान से कहा अच्छी जाएगा आवाज़ कुरान कि के पढ़ते हुस्न में जाओ इजाफे का और बायस है। चढ़ते जाओ। उसी तरह तरतील के साथ यानी इसी तरह ठहर एक और ठहर जगह कर पढ़ो फरमाया जिस तरह तुम कि अल्लाह दुनिया में ताला इत्मीनान से ने पढ़ा कोई करते थे। चीज़ इतनी तवज्जो और से नहीं आखिरी सुनी आयत पढ़कर या तुम अल्लाह जहां ताला कोई पहुंचोगे चीज़ इतनी वही तवज्जो से तुम्हारा नहीं मकाम सुनता। होगा। जितनी तवज्जो से वो अपने खुशलहान फिर नबी इसी को तरह एक और जगह बेहतरीन और नबी पाक बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि आवाज वसल्लम के ने साथ फरमाया कुरान कि मजीद कुरान पढ़ते और करीम सुनते को हैं। अपनी आवाज़ों से दिलकश बनाओ। कि बेशक फिर इसी तरह अच्छी एक और जगह आवाज नबी पाक सल्लल्लाहु कुरान अलैहि के वसल्लम ने हुस्न में फरमाया इजाफे का बायस है। कि जो कुरान को खुशकुन आवाज से तिलावत ना करे इसी वो हम तरह में एक से और नहीं जगह है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई चीज एक और जगह इतनी फरमाया तवज्जो से कि नहीं अच्छी सुनी आवाज़ या कुरान अल्लाह ताला मजीद कोई की चीज इतनी जीनत है। तवज्जो से नहीं सुनते जितनी तवज्जो से वो अपने खुशलहान नबी को बेहतरीन और इन बुलंद सब आवाज के बातों साथ से कुरान और मजीद अल्लाह पढ़ते और ताला सुनते हैं के बयान से जो खुद उन्होंने कुरान पाक में फरमाया है। फिर इसी तरह एक और जगह और नबी नबी पाक पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम के फरमाया फरमान से ये पता कि जो चलता है कुरान कि को खुशकुन आवाज़ से ये जो तिलावत ना कलाम करे वो अल्लाह हम में से ताला ने नहीं है। हमारे लिए और क़यामत तक के इंसानों के लिए नाजिल एक फरमाया और है। जगह फरमाया कि इसका अच्छी सबसे आवाज़ पहला कुरान हक मजीद ये की है जीनत है। कि जैसे ये नाजिल हुआ है उसी तरीके से उसको पढ़ा जाए। इन सब बातों से इसी तरह और इमाम अल्लाह गजाली ताला रहमतुल्लाह अलैह के सैयदना बयान से अनस का जो एक खुद कौल उन्होंने नकल कुरान पाक करते में हैं फरमाया है कि बहुत और से नबी कुरान पाक सल्लल्लाहु पढ़ने अलैहि वसल्लम वाले के ऐसे हैं फरमान से कि ये कुरान उन पता पर चलता लानत है करता कि है। ये जो कलाम अल्लाह ताला ने इसका मतलब हमारे ये है लिए और क़यामत तक कि के बहुत इंसानों सारे के लोग लिए ऐसे हैं नाजिल जो कुरान फरमाया है। पढ़ते हैं इसका लेकिन वो सबसे ठीक से पहला हक पढ़ते नहीं ये है। है कि जैसे ये नाजिल हुआ हर है हर उसी हर्फ का तरीके से हक उसको नहीं पढ़ा अदा जाए। करते। तो जो भी वो इसी पढ़ रहे तरह होते हैं इमाम गजाली अगर एक रहमतुल्लाह अलैह जेर जबर सैयदना या अनस किसी का एक एक हर्फ कौल को नकल भी करते हमने हैं उसी तरह नहीं पढ़ा कि जैसे वो बहुत से हर्फ है कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन वो ठीक से पढ़ते नहीं है। हर हर हर्फ का हक नहीं अदा करते। तो जो भी वो पढ़ रहे होते हैं अगर एक जेर जबर
یا کسی ایک حرف کو بھی ہم نے اسی طرح نہیں پڑھا جیسے وہ حرف ہے، تو اس کا پورا معنی چینج ہو جاتا ہے. کو پڑھنے کی کوشش کریں اور معنی چینج ہو جائیں، تو اس کا اس کے مطلب ہے کہ تلفظ اللہ کو تعالیٰ ٹھیک کے کریں. کلام میں جب ہم نے ہمیں پڑھنا تبدیلی ٹھیک کی، سے آئے گا پھر اس کے تو وہ بعد ثواب کے بجائے نمبر آتا ہے کہ گناہ ہم اس کا کو سمجھے سبب بھی بنتا ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. ان باتوں پر اگر ہم غور کریں، یہ ایسا کلام نہیں ہے، تو ہمارا جس سب طرح سے ہم اندھوں کی پہلا طرح اس کو پڑھتے ہیں. فرض یہ بنتا ہے انگلی رکھ کے کہ ہم ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کلام کو سمجھیں، لیکن کسی اس کو وقت پڑھنے ہمیں کی یہ بھی کوشش نہیں کریں، پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اس کے اور تلفظ ہم کو کہاں سے ٹھیک کہاں کریں. پہنچ جاتے ہیں. کسی ایک لفظ کی نہ ہمیں جب سمجھ ہمیں آئی پڑھنا ہوتی ہے ٹھیک سے آئے گا اور نہ ہم پھر نے اس یہ کے غور کیا بعد ہوتا ہے نمبر آتا کہ ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھے بھی. یہ لفظ میں نے ٹھیک پڑھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. بس ایک رٹے رٹائے انداز کی طرح ہم اس یہ کو ایسا پڑھ رہے کلام ہوتے ہیں، نہیں ہے جس طرح ہم اندھوں ایسے کی طرح اس پڑھنے کو والوں پڑھتے پر ہیں. قرآن لعنت فرماتا انگلی ہے. رکھ کے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن پھر قرآن کسی مجید وقت ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل ایک رہا ہوتا ایسا کہ ہم پڑھ ساتھی کیا ہے رہے ہیں اور ہم جو کہاں کہ سے کہاں ہمیں پہنچ کبھی جاتے ہیں. اکیلا نہیں کسی چھوڑے ایک گا. لفظ کی نہ ہمیں سمجھ آئی ہوتی اور ہے آخرت میں اور نہ ہم نے یہ غور کیا روز ہوتا ہے محشر کہ جب ہر کیا جگہ سے نفسا نفسی یہ کی لفظ میں آواز نے آئے گی، ٹھیک پڑھا ہے. ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی. بس ایک یہی رٹے رٹائے کلام یہی انداز کی طرح قرآن ہم اس مجید کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا ساتھی ہوگا. ایسے پڑھنے اور والوں پر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے لعنت ہماری فرماتا ہے. سفارش کرے گا اور اور پھر اس وقت قرآن تک ساتھ مجید نہیں چھوڑے گا ایک ایسا جب ساتھی تک ہے. یہ السلام جو علیکم کہ ورحمۃ ہمیں اللہ کبھی اکیلا وبرکاتہ. نہیں چھوڑے گا. اعوذ باللہ من اور الشیطان آخرت میں الرجیم، بسم روز اللہ محشر الرحمن جب الرحیم. ہر جگہ سے نفسا نفسی کی آواز آئے گی. الحمد ہر للہ بندے کو رب اپنی پڑی العالمین ہوگی. والصلاة والسلام علی رسول یہی اللہ کلام صلی یہی اللہ قرآن علیہ وآلہ مجید وسلم ہمارا وعلى ساتھی آلہ ہوگا وأصحابہ اجمعین اور ومن یہ اللہ تبعهم تعالیٰ کے سامنے بإحسان ہماری إلى سفارش کرے يوم گا الدین. اما بعد اور قال اس وقت الله تک ساتھ تعالى نہیں چھوڑے گا ورتل القرآن جب تک ترتیلا. یہ ہمیں وقال پار رسول نہ اللہ کرا دے صلی پل اللہ صراط. علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو ایسا کلام آیہ. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی رب فرمایا، اشرح لي صدري نبی پاک ويسر صلی اللہ لي علیہ وسلم نے امري بھی فرمایا واحلل ہے، عقدة من لساني اور جس میں يفقهوا ہمارے قولي. لیے ربی زدنی علما. زندگی گزارنے اس اللهم دنیا میں بھی اور فقهنا في آخرت میں بھی الدین. طریقے ربی ہیں، یسر ہدایات ہیں. ولا تعسر وتمم اس کو بالخیر. ہم نے کیسے آمین سائڈ یا پہ رب رکھا ہوا ہے؟ العالمین. دنیاوی قرآن تعلیم، مجید دنیاوی اللہ علوم کو تعالیٰ ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ بھی کی بہت حقیقی ضروری ہے. کلام ہے دونوں علم جو کہ اللہ تعالیٰ عربی کی طرف سے، زبان میں نازل ہوا ہے. چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ روحانی ہے، جیسے کہ قرآن اور مجید دونوں میں کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیکن ہوا ہے ہمارا رویہ قرآن بلسان مجید کے عربی ساتھ مبین. حق اور انصاف والا نہیں. بلسان ہم عربی وہ وقت مبین قرآن مجید کو نہیں دیتے کہ یہ جو وقت واضح ہم اور صاف دنیاوی علوم عربی کو زبان دیتے. میں نازل ہوا ہے. جتنے سال ہم دنیاوی تعلیم اور حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ لگاتے کا ہیں، کلام ہے اتنا ٹائم ہم قرآن تو مجید کو اس کی نہیں دیتے. محبت اور احترام کا سب سے پہلے اپنے تقاضا پورے یہ ہے دن 24 گھنٹوں کا اگر آپ حساب لگا کہ لیں اس تو آپ یہ کلام کو دیکھ لیں اسی کہ طرح آپ پڑھا جائے جس طرح کتنا یہ اللہ وقت تعالیٰ اس نے کلام آپ کو دے نازل دیے، فرمایا ہے. جو کہ اس بادشاہ کا کلام ہے، جو کہ پورے کائنات کا جو رب العالمین ہے، اور اس نے یہ کلام ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم سے بات کی ہے. ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کو ٹھیک سے پڑھنا کیسے ہے. بچپن سے اگر ہم نے چلے پڑھ بھی لیا تو بڑے ہو کے پھر ہمارا فرض ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تلاوت ٹھیک کر سکیں. پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا. میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ جب کوئی اپنا پیارا کسی اپنے دوسرے پیارے کو خط لکھتا ہے یا میسج بھیجتا ہے یا ای میل کرتا ہے تو جس کو بھیجا ہوتا ہے اس کو جلدی ہوتی ہے نا، میں جلدی سے کھول لوں. میری ماں نے، میرے باپ نے، یا میرے بھائی نے، یا میرے دوست نے، یا میرے میاں نے، یا میرے بچوں نے کیا لکھا ہے میرے لیے، ہمیں جلدی ہوتی ہے کھولنے کی. اور اگر کہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا تو وہ ایسے لوگوں کی طرف بھاگ دوڑتے ہیں کہ یہ مجھے بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، میرے بچے نے کیا لکھا ہے، میرے میاں نے کیا لکھا ہے. ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ
اس بڑے بادشاہ نے جس محبت سے ہمیں یہ خوبصورت کلام بھیجا ہے، جس کو میں لو لیٹر کہتی ہوں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے محبت بھرا پیغام ہے. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اس کو کسی کے پاس لے کے جائیں، یہ مجھے سمجھا دو، یہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. ہم سب کو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے خود وقت نکالے، اس کلام کو ٹھیک کریں، اس کی تلاوت سب سے پہلے ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں. ہمارے اور ہمارے بچوں کی دوستی اس کلام کے ساتھ ہونی چاہیے. اور آپ کو اگر یہ موقع نہیں ملا کہ آپ اس کو سمجھ سکے، کوشش کریں کہ آپ بھی اب سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھیں، کیونکہ جو آگے آنے والا دور ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور وہ سب باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے پہنچائی کہ میرے بندو، تم نے کیسے بچنا ہے، کہاں کہاں کس طرح کے لوگوں سے کس طریقے سے بچنا ہے، کس قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں. قرآن کی جب سمجھ حاصل ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دماغ کھل گیا ہے. اور بے شک یہ ایسا کلام ہے جو کہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہے، سب کچھ آپ کو صاف صاف نظر آتا ہے. تو ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے شروع کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کو ٹھیک کر لیں، اور تلاوت ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو جس حرف کا جو حق ہے اس کو پہلے سمجھے، اور کس کس حرف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے کچھ قواعد ہے اس کو سمجھے. تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کریں گے، لیکن کوشش ہوگی کہ پورا ہفتہ پھر اسی کی پریکٹس کرتے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے تو اس کلام کو انتہائی آسان زبان میں نازل فرمایا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے. ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، تلاوت ٹھیک کریں، اور پھر جو اس کے احکامات ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کس کس حرف کو اور کس کس قاعدے کو کہاں کہاں پہ کیسے اپلائی کریں. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کچھ دل کی حالت ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہے، کیا ہم سوچ رہے ہیں. اس کے الفاظ پر، قرآن پاک کے الفاظ کی عظمت پر سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنے مخلوق سے کلام کرتا، تو لفظوں کے اصل کو سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد عظمت، یہ سارے دل سے ریلیٹڈ، کہ دل میں قرآن پاک کی عظمت ہو اور اس بات کا احساس ہو کہ یہ کلام کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور میرے لیے نازل کیا. پھر اس سے بھی آگے اگلا جو درجہ ہے
کہ ہم نے ہمارا دل حاضر ہو. یہ نہیں کہ ہم دماغ ہمارا کہیں اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم پڑھ کیا رہے. اسی طرح پھر قرآن کے معنی پر غور کرنا، تدبر کرنا. کسی بھی عبادت کو سمجھے بغیر ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے. وہ پھر نیکی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو. اور پھر اس کے بعد کہ قرآن کے معنی کو سمجھا جائے. پہلے اس کی تلاوت ٹھیک کرنی ہے، پھر اس کے معنی کو سمجھنا. اور پھر اسی طرح یہ ہم سوچیں دل میں جب پڑھتے وقت کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے، خاص پیغام ہے. اور جس وقت ہم پڑھ رہے ہو نا، اس وقت ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ اسی وقت بس یہ کلام اللہ تعالیٰ میرے پہ ہی نازل کر رہا ہے، اور یہ آیات ابھی بس نازل ہو رہی، ابھی نازل ہوئی، اور یہ خالص میرے لیے. یہ اب وہ ساری کیفیات ہے جو کہ ہمارے دل سے ریلیٹڈ. پھر ظاہراً ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جسم صاف ہو، ہمارے کپڑے صاف ہو، جس جگہ ہم بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوں وہ جگہ صاف ہو، اور ہمارے منہ سے کوئی بدبو نہ آ رہی ہو. کوئی ایسی چیز کھا کے ہم تلاوت نہ شروع کریں. خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھانے سے منع فرمایا ہے جب نماز کا وقت ہو، یا نماز کے لیے جانا ہو، یا جس وقت ہمارا تلاوت کرنے کا ارادہ ہو. تو مسواک کر کے اور قبلہ رخ بیٹھ کر پھر ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. اسی طرح شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ جب تم تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، جس کو استعاذہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دینا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کر. سستی کی حالت میں ہم نہ پڑھیں، یعنی جب ہمیں نیند آ رہی ہو تو اس وقت ہم تلاوت نہ کریں. اسی طرح اکثر ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انتہائی بے ادبی ہے. جس وقت ہمارے پاس یوں سمجھے کہ خاص وقت نہ ہو اور فارغ نہ ہو، یا ارد گرد ہمارے لوگ ہو، ہمیں ایسی جگہ کا تعین کرنا چاہیے جہاں پہ کوئی آوازیں نہ آ رہی ہو، شور شرابہ نہ، سکون سے بیٹھ کر ہم تلاوت کر سکیں. پھر اسی طرح جب کسی آیت وعید پر رکیں، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ہم سے فرماتے ہیں کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، پھر دوزخ میں عذاب بھی ہے، پھر کن کن لوگوں کو عذاب ہوگا. تو اس طرح کی آیات آئیں تو وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. جہاں استغفار کی آیات آئیں وہاں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے. اور جہاں رحمت کی کوئی آیت آئے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور فضل طلب کریں. اور پھر سب سے اہم کہ خشوع قرآن کو ایسے پڑھا جائے کہ جیسے یہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے بس. اور جب ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر اس پر ہمیں رونا بھی آئے گا. سب سے پہلے رونا تو اس بات پہ آئے گا کہ یہ اتنا عرصہ میں اس خوبصورت کلام سے میں دور رہی، اس کلام کو اتنے عرصے تک میں نے سمجھا ہی نہیں، میں نے وقت ہی نہیں نکالا اس کے لیے. اور پھر جب آیات کی ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر ہمیں کسی وقت دل خوش بھی ہوگا بہت، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آیات آئے گی وہاں ہمیں رونا بھی آئے.
آج سے ہم نے اپنی نیت خالص کرنی ہے کہ میں نے اس پاک کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے بس خالص آپ کے لیے بھیجا ہے، میں نے اس کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے میں نے اس کو ٹھیک سے پڑھنا ہے، اس کی تلاوت ٹھیک کرنی ہے، اور پھر میں نے اس کو سمجھنا ہے تاکہ مجھے یہ سمجھ آئے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن پاک کو قواعد کے ساتھ، جس کو ہم رولز ریگولیشنز کہتے ہیں، ایک ایک حرف کو ٹھیک سے پڑھنے کا جو علم ہے اس کو تجوید کہتے ہیں. احکام التجوید یہ بھی ایک علم ہی ہے. اور تجوید کا بنیادی مطلب کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے اس کا؟ عمدہ کرنا اور اچھا کرنا، خوبصورت کرنا. اور پھر اور ڈیپتھ میں ہم جائیں تو اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. ہر حرف مطلب الف، با، تا، سا، یہ ایک ایک حرف ہوا. مخرج کا مطلب کہ الف کہاں سے نکل رہا ہے، نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. با کہاں سے نکل رہا ہے، قاف کہاں سے نکلے گا، لام کو کیسے پڑھنا ہے، یا نکلے گا کہاں سے، یہ ہمیں پتا ہو اور اس کو ادا کرنے کا نام تجوید ہے. پھر اس علم کا موضوع کیا ہے، حروف تہجی ہے اور قرآنی کلمات ہے. مطلب کیا ہے اس کا، کیوں ہم یہ سب کچھ کریں؟ اس علم کو حاصل کرنا کا مطلب کیا ہے کہ حروف تہجی کی صحیح ادائیگی کی مہارت حاصل، کہ کس کس حرف کو کیسے پڑھنا. جیسے کوئی بھی زبان ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ انگریزی ہو، تو سب سے پہلے ہم اس کے جو لیٹرز ہے، الفابیٹس جس کو کہتے ہیں، اس پر سب سے پہلے فوکس ہوتا. اور جس کو ہم فونکس کہتے ہیں کہ کون سے لیٹر کا کیا ساؤنڈ ہے، نکلتا کیسے ہے. پھر اس کے بعد اس لیٹر سے جو الفاظ بنتے ہیں، اس حساب سے پھر انسان اس زبان میں آگے جاتا ہے. تو ایسے ہی اس کا بھی ہے. اور یہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض ہے، خاص کر عجمی ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ عربوں کی تو زبان میں یہ نازل ہوا ہے. عربوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم عجمی ہے. جو عرب سے باہر رہتے ہیں، جو عربی نہیں بول سکتے، ان کو عجمی کہتے ہیں. عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ عجمی ہیں. تو خاص کر جو تجوید کا علم ہے نا، یہ ہے ہی ہم عجمیوں کے لیے، کیونکہ عرب جو پڑھتے تھے وہ نقطوں اور زیر زبر پیش کے بغیر پڑھتے تھے. اب بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. یہ نقطے جو لگے ہیں، جو زیر زبر جس کو ہم اعراب کہتے ہیں، اور جو کہ رموز اوقاف ہے، یہ سارا کچھ ہے ہی ہمارے لیے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس جگہ پہ رکنا ہے، کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. تو یہ ہے ہی ہمارے لیے. تو یہ علم بنیادی طور پر ہے ہی ہمارے لیے. تو ہم سب پر فرض ہے، یہ واجب ہے کہ ہم اس علم کو سمجھے، کیونکہ یہ سمجھے بغیر ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. اور بہترین علم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، جو کہ تمام کتب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لائبریریوں کے لیے نہیں بھیجا کہ بس اس کو شیلف میں رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات، ایک ایک جو سورہ ہے قرآن پاک میں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک خطبہ ہے. خطبے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں ہمیں سارے احکامات دیے ہوئے ہیں. ایک پورا ایک کمپلیٹ، یوں سمجھے کہ ایک ایک لیٹر ہے، ایک ای میل ہے. ایک ای میل میں ہم اپنی ایک بات کرتے ہیں نا، اپنے جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، اگلے کو بھیجتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے. تو یہ ہم اس علم کو سمجھے بغیر نہیں حاصل کر سکتے.
پھر اس کے ارکان کتنے ہیں؟ ارکان اس کے ہیں 4، مختصراً اگر ہم دیکھیں تو 4 ہے. سب سے پہلے حروف کے مخارج کا جاننا، مطلب کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. پھر اس کے بعد ہے حروف کی صفات کو پہچاننا، کس حرف کی صفت کیا ہے. صفت کا مطلب ہے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، کیسی آواز نکالنی ہے اس کی. اور پھر حروف کے تمام احکامات کو جاننا، کس کس حرف کے بارے میں کیا حکم ہے، کس کے ساتھ ملے گا تو کیسے بنے گا. جیسے زیر زبر پیش کی صورت میں کیسے پڑھا جائے گا. اور پھر سب سے اہم کیا ہے کہ زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنا، کہ ہمیں اس پر مکمل عبور حاصل ہو جائے، فل کمانڈ حاصل کرنا. اور وہ کیسے ہوگا، کیسے ہمیں حاصل ہوگا؟ پریکٹس سے. یہ نہیں کہ 2 منٹ کے لیے بس ہم نکال کے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے کوشش کرنی. اب اس سلسلے میں سب سے پہلا جو ضروری کام ہے، اور یوں سمجھے کہ جو ضروری چیزیں ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے آج سے، اور ہم نے یاد کرنے ہیں اس پورے ہفتے میں، وہ جو اصطلاحات قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے اس کا ہمیں ایگزیکٹ عربی زبان میں ہی اس حرکت کو، یا جو بھی وہ اصطلاح ہے اس کو کہتے کیا ہیں، وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. مطلب ہم اردو میں کہتے ہیں زبر زیر پیش، لیکن عربی میں اور قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کا جو نام ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو وہ ہم کوشش کریں گے. اب یوں سمجھے کہ یہاں سے آپ کا لیسن شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی اور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم زیر زبر پیش کہتے ہیں اردو میں. زبر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کوئی حرف جو ہے جس پر کچھ بھی نہ ہو وہ بس حرف ہے صرف، جب اس پر زبر لگاتے ہیں یا زیر لگاتے ہیں یا پیش لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کا پتہ چلتا ہے. تو اسی لیے یہ زبر زیر یا پیش کو آپ کہیں گے حرکت. یہ حرکت ہے، اس کی وجہ سے حرف حرکت میں آتا ہے. اور یہ کیونکہ بنیادی 3 حرکات ہے، اس لیے ان تینوں کو عربی میں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں. ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں حرکات ثلاثہ. کس کو؟ زبر زیر اور پیش. اور اس کی وجہ سے حرف حرکت میں آتا ہے. اچھا، پھر اب ہم اردو میں کہتے ہیں زبر، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں. فتحہ. فتحہ. جس بھی حرف پر زبر ہو وہ حرف مفتوح بن جاتا ہے. ابھی جو اگلا لفظ ہے وہ میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ایکسپلین کروں گی، کیونکہ میں نے تھوڑا تجوید اور گرامر کے لحاظ سے ایسی چیزیں سلیکٹ کی ہے کہ وہ دونوں جگہوں پہ ہیلپ آؤٹ کرے آپ کو. تو زبر کو ہم کہیں گے فتحہ. تجوید کی اصطلاح میں ہم کیا کہیں گے؟ اس کو فتحہ. اور جس حرف پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو اس کو ہم کہیں گے مفتوح. یہ حرف مفتوح ہے. جو نصب ہے یہ ہم گرامر میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. زبر کے لیے نصب آتا ہے، فتحہ ہوتا ہے، اور جو لفظ جس حرف پر زبر ہو تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. یہ گرامر کی اصطلاح ہے، ہم گرامر کی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے. ابھی آپ لوگ صرف اس کو بس دیکھ لیں. کیسے زبر؟ جیسے با زبر سین زبر را زبر باسارا. اور فتحہ کی آواز اوپر جاتی ہے آ کر کے، با سا را.
ऐसे आवाज जाती है। फिर इसी तरह जिसको हम जेर कहते हैं उर्दू में, उसको अरबी में तजवीद की इस्तिलाह में कसरा कहते हैं, कसरा। और जिस हर्फ पर जेर आए या कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं, मकसूर। और ग्रामर की इस्तिलाह में उसको जर कहते हैं, और वो हर्फ मजरूर हो। अभी आप लोग कसरा पर बस फोकस करें। जैसे अलिफ जेर, बा जेर, लाम जेर, इबिली, ई की आवाज निकलती है। एक होता है एग वाला ई, एक एलिफेंट वाला ई होता है, एक होता है ईगलू वाला, ईगलू। जैसे आई की आवाज निकलती है ना, ई। जैसे मिस में होता है, किस में होता है, ईगलू में होता है। तो एग और एलिफेंट वाला साउंड नहीं निकालना, ई की आवाज निकालनी। कसरा जेर उर्दू में कहते हैं, अरबी में तजवीद की इस्तिलाह में हम कसरा कहेंगे, कसरा। ईबिली, एबेले नहीं कहेंगे, ईबिली। फिर इसी तरह अगला हरकत जो है वो है पेश, जिसको हम उर्दू में पेश कहते हैं। और अरबी में तजवीद की इस्तिलाह में उसको कहते हैं दुम्मा। जो द्वात को जुआत पढ़ते हैं तो वो जोम्मा कहेंगे, लेकिन जुआद नहीं, द्वात पढ़ना चाहिए, क्योंकि जुआद हम पढ़ेंगे तो फिर जोए के साथ थोड़ा सा जरा मिक्सअप हो जाता है। ये भी आगे हम इंशाल्लाह हरूफ तहज्जी में करेंगे। तो ये है दुम्मा, दुम्मा। क्योंकि दौद का जो साउंड है वो मोटा है, तो दुम्मा। ठीक है। और जिस हर्फ पर ये दुम्मा आए तो उसे मदमूम कहेंगे या मजमूम कहेंगे। और ग्रामर की इस्तिलाह में उसको रफ, और जिस हर्फ पर हो तो वो मरफू होता है। जैसे रॉ पेश, सीन पेश, पेश, लाम पेश। रूसुलू, रूसुलू, बिल्कुल होंठों को गोल करे, रूसुलू, रूसुलू। ये बुनियादी 3 हरकत होगी, फतहा, कसरा, दुम्मा। फतहा, कसरा, दुम्मा, जिसको हरकत सलासा कहते हैं। फतहा, कसरा, दुम्मा। आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ। फतहा, कसरा, दुम्मा। मफतूह, मकसूर, मदमूम। ठीक है। अब ये तीनों हरकत अगर किसी किसी हर्फ पर आए, जैसे तजीरू की मिसाल यहाँ पे है, ताजबर, जाजेर, रॉपेश, तजीरू। अब ये हर हर्फ जो है वो हरकत में है। तो ऐसे हर्फ को या ऐसे लफ्ज को, एक हर्फ पर हो तो वो मुतहर्रिक होगा, पूरा लफ्ज है, मतलब पूरा बन रहा है, तो ये मुतहर्रिक है, मतलब हरकत में है तो मुतहर्रिक, हरकत से मुतहर्रिक। ठीक है। ये अब आपको वैसे पता होना चाहिए, अब इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने वाले क्या है? फतहा, कसरा, दुम्मा। आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ। अच्छा, फिर अगला हम देखते हैं कुरान पाक में, हम जिसको हम उर्दू में वैसे सुकून कहते हैं, लेकिन अरबी में हमें जज़म कहना चाहिए। जज़म ज्यादा ग्रामर में इस्तेमाल होगा, साकिन भी हम, सुकून भी हम कह सकते हैं। अब ये देखिए मुख्तलिफ तरीकों से ये लिखा हुआ होता है। ये जैसे यूं भी आपको नजर आता है, ये ऐसे भी नजर आता है, कभी गोल शक्ल में। अब इसको हम फिर आगे इंशाल्लाह जब जब हम आयात पढ़ेंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये गोल जहाँ पे हो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें जैसे ये और इस शक्ल में हमें नजर आता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको, ये हमें ज्यादा जो नजर आता है वो हमें इस शक्ल, ये नहीं, इसको छोड़ दे और इसको छोड़ दे। ये हमें ज्यादा, हमें किस शक्ल में नजर आता है? जो मोस्टली जो यूज होता है इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में हमें नजर आता है। तो इसको कहते हैं सुकून। और ये जिस भी हर्फ पर हो वो हर्फ साकिन होता है, या अगर हम जज़म कहें तो वो मजजूम होता है। ठीक है। जैसे
यहाँ पे आप देखिए जो लफ्ज है खौफ पेश लाम कुल, खौफ पेश लाम कुल। अच्छा, इस फॉर्म में भी आपको जैसे अब यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये भी ऐसे ही है, लेकिन ये असल में आपको ये जो है ना, इसकी थोड़ी सी शक्ल नजर आ रही है कि ये इस तरह का है। तो ये आपको मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ शक्लों में नजर आएगा। ये इंशाल्लाह आगे जब हम आयात पढ़ेंगे फिर साथ साथ ये और भी वाज़ा होते जाएगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट इस्तिलाहात की तरफ चलते हैं। ये आपने बेसिक जो तीन चीजें हैं इसका ख्याल रखना है, फतहा, कसरा, दोम्मा और फिर सुकून। ठीक है। सुकून में क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो उस पर रुक जाएंगे, साकिन कर लेंगे, जैसे काफ पेश लाम कुल। अब हमने लाम को हरकत नहीं, हम रुक गए उस पर, तो ये साकिन है कुल। अच्छा जी। फिर हम देखते हैं कि कुछ हरूफ पर हमें इस तरह का एक साइन नजर आता है जिसको हम शद कहते हैं। तो जहां पे शद हमें नजर आए, शद का मतलब है कि जो एक लफ्ज है वो दो दफा आया है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वाव पे आपको जैसे नजर आ रहा है ये, इसका मतलब है जहां पे शद आए वो एक हर्फ जो है वो दो दफा है। एक दफा वो साकिन होता है, एक दफा हरकत में होता है। और ऐसे हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, मुशद्दद। और तशदीद की वजह से, शद की वजह से वो हर्फ भारी हो जाता है, जिसको मुसक्कल भी कहते हैं। शकल कहते हैं भारी को या बोझ को। तो जो शद की वजह से वो हर्फ भारी हो जाता है तो उसको मुसक्कल भी कहते हैं। वैसे आम इस्तिलाह में मुशद्दद, जिस पर शद हो। जैसे वाव पर शद आपको नजर आ रही तो इसका मतलब है कि अलिफ, फिलहाल अलिफ पढ़ेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको। और फिर उसके बाद है आपका वाव। तो वाव का मतलब है कि ये दो दफा है, एक वाव दूसरा वाव और फिर लाम जबर है। तो अव्वला, अब पहले वाव को साकिन करे औ, और दूसरा वाव को हरकत दे अव्वला। अब जब हम तशदीद पढ़ते हुए हम उस पर फोकस ना करें, अव्वला अव्वला पढ़ के हम गुजर जाएं, तो वो गलत हो जाता है। दो दफा जहां पे तशदीद हो उसका मतलब है कि वो हर्फ दो दफा है। दो दफा कैसे? एक दफा साकिन, एक दफा हरकत में। वाव और वाव, पहले वाव पर सुकून है, दूसरे वाव पर हरकत है। तो अव्वला, अव्वला मतलब पहले हमने हमजा के साथ उसको मिलाना है और फिर दूसरे वाव को हरकत देनी है, तो अव्वला बनेगा। और जहां तशदीद हो वहां वो या मुशद्दद होता है या मुसक्कल। फिर इसी तरह जिस पर शद ना हो, तो मुशद्दद का ऑपोजिट क्या होगा या मुसक्कल का ऑपोजिट क्या होगा? मुखफ्फफ। खफीफ कहते हैं हल्के को। तो मतलब वो हर्फ जो है वो हल्का है, उस पर कोई शद नहीं है, तो उसको मुखफ्फफ कहेंगे। इसका ऑपोजिट है मुशद्दद और मुसक्कल। ठीक है। अब ये आपको समझ आनी चाहिए, बस इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मुशद्दद का आपको पता हो, बाकी मुसक्कल और मुखफ्फफ इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता हो क्योंकि ये अब ये टर्म्स हम यूज करेंगे आगे इंशाल्लाह तिलावत शुरू करेंगे। फिर एक और बहुत ही अहम जो इस्तिलाह है वो है तनवीन। तनवीन, तनवीन का क्या मतलब है? अभी हमने तीन हरकत पढ़ ली है ना, फतहा, कसरा, दम्मा। यही फतहा और कसरा और दम्मा जब डबल करके आए
جیسے دو زبر، دو زیر یا دو پیش، تو اس کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ آئیں وہ منون ہوتا ہے، منون. جیسے محمد کے لفظ میں دال پر دو پیش ہے تو دال پر تنوین ہے، تو دال اس میں منون ہے. جیسے اوپر واو جو ہے یہ مشدد ہے، اسی طرح یہاں دال جو ہے یہ منون ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اسی طرح اب یہ تھوڑی سی اصطلاحات ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں یاد کرنے کی ضرورت ہوگی وہ میں بتاؤں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہمیں حروف تہجی میں کچھ حروف بغیر نقطے کے نظر آتے ہیں، تو اس کو محمل کہتے ہیں. جو نقطے کے بغیر حروف ہو، جیسے عین ہے، ہا ہے، محمل. اور جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں جیسے غین اور خا، اس کو معجم کہیں گے. اچھا، معجم کس سے ہیں؟ اجمی سے ہیں، کیونکہ یہ نقطے لگائے ہی اجمیوں کے لیے، ہمارے لیے لگائے گئے. عربوں میں نقطے نہیں تھے ابھی بھی، کیونکہ ان کو اپنی زبان پر بہت عبور تھا، اور وہ بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ ہماری ایسی فصیح زبان ہے. تو اس میں وہ نقطوں کے بغیر ہی وہ پڑھتے تھے. جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم زیر زبر پیش لگا کے تو ہم نہیں پڑھتے نا، کیونکہ ہماری زبان ہے اور ہمیں عادت ہے، ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح عرب جو ہے وہ زیر زبر کے بغیر بھی اور نقطوں کے بغیر پڑھتے ہیں. اور جہاں آپ جیسے سپوز اگر ان کو کوئی عربی میں لکھ کے کچھ بھیجتے ہیں اور نقطے لگائیں اور یا زیر زبر لگائیں تو بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ہمیں جاہل سمجھا ہوا. تو اس لیے اس کا نام، جو نقطے والے حروف ہے ان کا نام ہے معجم، معجم. ٹھیک ہے. پھر ہے تفخیم. تفخیم کا مطلب ہے موٹا پڑھنا، پر پڑھنا. اور جس حرف کو پر پڑھا جائے گا وہ مفخم ہوگا. ٹھیک ہے، مفخم ہوگا. تفخیم کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح پھر اس کا اپوزٹ ہے ترقیق. ترقیق کا مطلب ہے باریک پڑھنا، کیونکہ حروف تہجی میں، عربی کے حروف تہجی میں کچھ باریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور جس حرف کو باریک پڑھیں گے وہ مرقق ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا، پھر کچھ حروف پہ آپ کو کھڑی زبر نظر آتی ہے، کہیں پہ آپ کو مد نظر آتا ہے، کہیں پہ باریک مد ہوتا ہے، کہیں پہ موٹا مد ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ہمیں جہاں پہ، جس کو ہم کہتے ہیں کھڑی زبر، وہاں پہ ہمیں کسر کرنا ہے. کسر، کسر. یہ دو حرکات، دو حرکات کا مطلب ہے کہ جیسے دو زبر ہے نا، ایک زبر اور دوسرا زبر، تو یہ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ جب ہم پڑھیں گے زیادہ سمجھ آئے گی، ابھی آپ لوگوں نے بس سمجھنا ہے اس کو. پھر اسی طرح توسط ہے. توسط کیا مطلب ہے کہ چار حرکات، یعنی دو الف کے برابر حرف کو کھینچ کر پڑھنا. یہ مد پہ ہوگا جہاں مد آئے گا. اور طول کا مطلب ہے 6 حرکات، مطلب میکسیمم ہوتے ہیں 6 حرکات تک. ہم جیسے میں اکثر کہتی ہوں نا، کاؤنٹ کریں کہ 4 کاؤنٹ آپ کا یہ مد اس کو کھینچے، تو یہ 6 حرکات تک، یعنی 3 الف کے برابر اس حرف کو کھینچ کر ہم نے پڑھنا ہے. قصر، توسط، طول. توسط، طول. یہ ٹرمز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اصطلاحات، تاکہ آگے جب ہم پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ اچھا طول کا کیا مطلب ہے، توسط کا کیا مطلب ہے. شروع میں ہم بہت دفعہ ریوائز کریں گے انشاءاللہ، لیکن جب آپ کی زبان پر چڑھ جائیں تو آپ کو پھر یہ اصطلاحات آنی چاہیے، کیونکہ ہر دفعہ پھر یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ میں اردو میں الگ بتاؤں گی اور عربی کی اصطلاحات الگ بتاؤں گی. ٹھیک ہے، کہ اس کو 6 حرکات دے، اس کو 2 حرکات دے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچے، تو آپ کو یہ ٹرمز آنی چاہیے، قصر، توسط اور طول. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اسی طرح یہ سب کچھ کہاں پہ ہوگا؟ حروف تہجی میں ہوگا. حروف تہجی کیا ہے؟ الف سے یا تک حروف کو حروف تہجی، حروف ہجا یا حروف مفردہ کہتے ہیں، کیونکہ الگ الگ ہوتے ہیں. مفرد کہتے ہیں ایک کو، اکیلے کو. جیسے مرکب ہوتا ہے نا 2 یا 2 سے زیادہ، تو مفرد اس کا اپوزٹ ہے نا، ایک کو، ایک کو کہتے ہیں مفرد.
حروف ہجا اور حروف یہ مفرد یہ ہمیں ذرا گرامر میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی تجوید کے لحاظ سے آپ حروف تہجی بس دماغ میں رکھیں. تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اب حروف تہجی کیا ہے؟ الف سے یا تک. ٹھیک ہے, اب یہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ جو پورے ہیں وہ میں نے نکالے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ ابھی عربی کے لحاظ سے ہم نے نکالنے کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اردو میں بھی فی الحال پڑھیں. الف ب ت ت جیم ح خ دال زال ر ز سین شین صاد ضاد طے ذوے عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو ہے حمزہ یہ اور یہ. ٹھیک ہے, اب کاؤنٹ کریں. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عربی میں بھی ایسا ہے؟ اردو میں اس میں اور بھی لیٹرز آ جاتے ہیں, لیکن عربی میں جہاں ہمیں تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتی ہے اور اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں, اس لیے میں نے یہ سارے نکالے ہیں تاکہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے. ایک تو یہ دماغ میں رکھے کہ جو عربی میں ہے وہ الف اور حمزہ یہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الف اور حمزہ یہ اس کی آواز بھی ایک ہی ہے اور اس کو ایک کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی یا اور بڑی یہ, چھوٹی یہ اور بڑی یہ. ٹھیک ہے, عربی میں ایک ہی یہ ہے بس, اور وہ کون سی ہے؟ یہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے آپ اس میں سے 30 میں سے 2 نکالیں تو کتنے رہ گئے؟ 28. تو عربی کے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ 28. 28. یہ اب ہمیں یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, الف اور حمزہ ایک ہی ہے. یہ الف اور یہ حمزہ یہ ایک جگہ پہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم جب آگے تلاوت کریں گے اور جب پڑھیں گے وہاں پہ میں بتاؤں گی آپ کو. اور کوئی چھوٹی یا بڑی, چھوٹی یہ اور بڑی یہ نہیں ہے, عربی میں بس ایک ہی یہ ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ؟ اور اس فارم میں یہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی, اس یا نہیں ہے, اس شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب اردو میں تو ہم پڑھتے ہیں الف ب ت سے. عربی میں ہم نے یہ بات آتا کس کو اوپر کرنا ہے, کس کو جیم ایسے ہی پڑھنا ہے, اس کے لیے ایک انٹرسٹنگ وہ بتاتی ہوں. ہو سکتا ہے پتا ہو آپ لوگوں کو, ہو سکتا ہے نہ پتا. اردو میں ابھی ہم سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, انڈر لائن کرتے ہیں ہم وہ حروف جس کو پڑھتے وقت ہم اے کی آواز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پڑھوں گی اور جہاں اے کی آواز نکلے گی اس کو انڈر لائن کریں گے. الف کوئی اے کی آواز نہیں ہے, بے اے کی آواز نکل آئی نا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کریں انڈر لائن. بے تے, پھر ہے سے. ٹھیک ہے, جیم, جیم میں کوئی ایک ہی آواز نہیں ہے, جیم کو جانے دے. ہے ہم پڑھتے ہیں نا, ہا تو نہیں پڑھتے نا, تو اس لیے اس کو لے لے. خے, اس کو لے لے. پھر دال, دے تو نہیں پڑھتے نا, دال. زال, پھر رے, تو اس کو لے لے.
زے اس کو لے لے. سین کوئی ایک ہی آواز آ رہی ہے نہیں. شین کوئی ایک ہی آواز آ رہی ہے نہیں. سود کوئی ایک ہی آواز آ رہی ہے نہیں. دود کوئی ایک ہی آواز آ رہی ہے نہیں. توئے ایک ہی آواز آ رہی ہے نا, اس کو پکڑے. زوئے ایک ہی آواز آ رہی ہے نا, اس کو پکڑے. آئین کوئی ایک ہی آواز ہے اے نہیں. آئین. غین کوئی ایک ہی آواز ہے نہیں. فے ایک ہی آواز ہے, اس کو بھی پکڑے. قاف کاف لام میم نون واو ہے, اس کو بھی پکڑ لیں. حمزہ یہ, اس کو بھی پکڑ لیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ سارے جو اے کی آواز جس میں ہم اردو میں نکالتے ہیں, ان سب کو ایک ہی بجائے آ کر لیں, اوپر لے جائیں. ٹھیک ہے, کیسے اوپر لے جائیں؟ بے ہے نا تو با کر لیں, تے ہے تو تا کر لیں, سے ہے تو سا کر لیں, پھر ہے تو ہا کر لیں, خے ہے تو خا کر لیں, رے ہے تو را کر لیں, زے ہے تو زا کر لیں, توئے ہے تو تو کر لیں, زوئے ہے تو زو کر لیں, فے ہے تو فا کر لیں, ہے ہا کر لیں, یہ یا کر لیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ با تا سا ہا خا را زا تو زو فا ہا یا. کیوں ہم نے اس کو آ کیا؟ کیونکہ اردو میں ہم پڑھتے ہیں اے بے تے سے, عربی میں ہم اب اس کو آج سے ہم پڑھیں گے با تا سا. اسی طرح ہا ہا را زا تو زو فا ہا یا. ٹھیک ہے, اب ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, پورا اس کو پڑھ لیا. الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا تین شین صاد داد تو زو عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ ہے ہماری عربی کے حروف تہجی. اور اب ہم اس کو بے تے سے نہیں کہیں گے, اب ایسے ہی ابھی یہ جو ہم نے نکال لیے نا, اب میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. اب اس کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اچھا, میرے خیال میں ٹائم تھوڑا سا ہو گیا, ذرا انٹروڈکشن میں ذرا ٹائم زیادہ لگ گیا, تو اسی میں نے بس ایک اور جو لیسن دینا ہے تاکہ تھوڑا سا پورے ہفتے کے لیے آپ کے پاس کام ہو. تختی میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو سرخ حروف نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس پر بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. یہ ہے خا صاد داد تو زو غین قاف. کاؤنٹ کرے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 حروف ہے. ٹھیک ہے,
یہ 7 وہ حروف ہے جس کی آواز نکالتے ہوئے ہم نے ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے جس کو پر حروف کہتے ہیں. اور پر حروف میں ابھی آپ لوگ اصطلاحات یاد کریں گے نا، اس کا جو ان سارے حروف کے مجموعے کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. میم، سین، تا، عین، لام، یا. حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، یہ 7 حروف ہے، 7 حروف ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. اچھا، تجوید میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ یاد کرنے کے لیے آسانی کے طور پر کچھ اسی طرح کے حروف کے نا مجموعے دیے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ یاد کرنے میں آسانی. اسی طرح ان حروف کا مجموعہ کیا بنے گا، مطلب ملا کے اگر ہمیں ایک ایک حرف یاد نہ ہو تو ہم نے پورے اس کو مجموعے کی شکل میں ہم نے کیسے اس کو یاد رکھنا ہے. اس کے لیے ہیں تھوڑا سا بس غور کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. خا، یہ ہے خا اور سواد، ٹھیک ہے. سواد پہ ہم ذرا تشدید ڈال لیتے ہیں اور خا پہ آپ ڈالے زبر آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. یہ کیا بن گیا؟ خصا، خصا، خصا. پھر ہے دواد، غین، زا، ٹھیک ہے. دواد، غین، زا. دواد پہ ڈالے زبر، غین پہ ڈالے سکون، ٹھیک ہے. اور زوئے کے نیچے یا زو کے نیچے آپ ڈالے تنوین، 2 زیر. تو یہ کیا بن گیا؟ دوغ، دوغ، دوغ. یا اس کو نا تو آپ پہلے لکھ آتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لے لے دواد، غین اور تو کے نیچے 2 زیر. دوغ توین، دوغ توین، خصو، دوغ توین. 2 حروف رہتے ہیں، قاف اور زو. قاف، زو. قاف کے نیچے ڈالے زیر اور زو کو کرے ساکن. قزو، قزو، خصو، دوغ توین، قزو، خصو، دوغ توین، قزو. یہ بھی مشکل لگ رہا ہوگا، وہ مشکل نہیں ہے، مزے کا ہے. اس میں یاد کرنا ایزی ہوگا. اگر اس کے بغیر آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ خا، صاد، داد، تو، زو، غین، قاف، تو بالکل صحیح ہے. یہ وہ پر حروف ہے، موٹے حروف ہے جو کہ ہر حال میں پر پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے. خصو، دوختوین، قزو، خصو، دوختوین، قزو. خا، صاد، داد، تو، زو،
غین قاف، نام ان کا کیا ہے؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، جو کہ ہر حال میں کوئی بھی حرکت اس پر ہو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ان حروف کو ہم نے پر پڑھنا ہے. جیسے اب یہاں پہ ہم نے پر حروف کے لیے کیا استعمال کیا تھا؟ تفخیم. اور جو جس حرف کو ہم پر پڑھیں گے اس کو مخفم کہیں گے، مخفم، تفخیم. لیکن تجوید کی اصطلاح میں اس حروف کے مجموعے کو کہتے ہیں مستعلیہ، حروف مستعلیہ، جو کہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے تجوید میں اتنا ہی کافی ہے. ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. حرکات پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. ایک تو جو ہم نے یہ تختی جو پڑھی ہے حروف تہجی، جس طرح میں نے بتایا کہ الف با تا سا ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کی کاؤنٹنگ آپ نے کرنی ہے کہ یہ 28 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹی یہ بڑی یہ کوئی عربی میں نہیں ہے، ایک ہی یہ ہے، اور ایک ہی آواز کے ساتھ ہم اس کو یا پڑھیں گے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر جو آپ کو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں یہ پر حروف ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے جو حرکات پڑھی ہے، حرکات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ کچھ جو اصطلاحات ہے جیسے قصر ہے، توسط ہے، طول ہے، یہ جب آگے ہم مد ہم کریں گے اور جیسے جیسے ہم پڑھیں گے اس حساب سے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی. لیکن آپ کو حرکات کا پتہ ہونا چاہیے، تنوین کا پتہ ہونا چاہیے، مشدد کا پتہ ہونا چاہیے. ان حرکات کو کہتے کیا ہیں؟ فتحہ، کسرہ اور ضمہ. فتحہ، کسرہ اور ضمہ. سکون، اور جس پر حرکت ہو وہ حرف متحرک ہوتا ہے، جس پر شد ہو وہ مشدد ہوتا ہے، تشدید جس پر ہو. یہ اصطلاحات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو ابھی اس ویک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.